न्यूज स्टूडियोज में आपको खुशामदीद कहते हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सानिया मोटरवे केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। हसास इदारों का साहिवाल में ऑपरेशन के दौरान मुल्जिम आबिद का शरीक जुर्म इकबाल गिरफ्तार। इकबाल 10 मुख्तलिफ मोबाइल सिम्स का इस्तेमाल कर रहा था। इकबाल को लाहौर पुलिस साहिवाल चीचा वतनी से लाहौर लाया जाएगा। इकबाल की मदद आबिद की गिरफ्तारी के लिए कोशिश की जाएगी। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि सानिया मोटरवे केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। हसास इदारों का साहिवाल में ऑपरेशन के दौरान मुल्जिम आबिद का शरीक जुर्म इकबाल गिरफ्तार कर लिया गया है। इकबाल 10 मुख्तलिफ मोबाइल सिम्स का इस्तेमाल कर रहा था। इकबाल को लाहौर पुलिस साहिवाल चीचा वतनी से लाहौर लाया जाएगा। इकबाल की मदद आबिद की गिरफ्तारी के लिए कोशिश की जाएगी। इकबाल की मदद से आबिद की गिरफ्तारी के लिए कोशिश की जाएगी। अहम मोड़ सामने आ गया है इस पूरे केस में। सानिया मोटरवे केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। हसास इदारों का साहिवाल में ऑपरेशन के दौरान मुल्जिम आबिद का शरीक जुर्म इकबाल को गिरफ्तार कर लिया गया। इकबाल 10 मुख्तलिफ मोबाइल सिम्स का इस्तेमाल कर रहा था। इकबाल को लाहौर पुलिस साहिवाल चीचा वतनी से लाहौर लाया जाएगा। इकबाल की मदद से आबिद की गिरफ्तारी के लिए कोशिश की जाएगी। अहम पेशरफ्त इस केस में सामने आई है, जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। एक और मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। सानिया मोटरवे केस में अहम पेशरफ्त है। हसास इदारों का साहिवाल में ऑपरेशन और इस ऑपरेशन के दौरान मुल्जिम आबिद का शरीक जुर्म इकबाल को गिरफ्तार कर लिया गया। सूरत हाल में हमें ज्वाइन किया है इरफान मलिक ने। इरफान मलिक, मुझे बताएगा कि हसास इदारों ने यह कार्रवाई करते हुए शरीक जुर्म इकबाल को गिरफ्तार किया है। पेशरफ्त क्या है? इकबाल से कोई एतराफ करवाया गया है? उससे कोई इंफॉर्मेशन ली गई है? जी, इकबाल के गिरफ्तारी के हवाले से आपको बताएं कि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने रात के ऑपरेशन किया था साहिवाल के इलाके चीचा वतनी में और वहां से मुल्जिम इकबाल शाह को गिरफ्तार किया। इकबाल शाह की गिरफ्तारी इस तरह मुमकिन हुई कि इकबाल शाह का आबिद के साथ करीबी रब्ता था और आबिद के जो मोबाइल फोन की लोकेशन और जो डाटा है उसकी मदद से इकबाल का सुराग लगाया गया। इकबाल के पहले 2 बहनोई जो है जिनके नाम जहांगीर और आरिफ हैं, ये पहले गिरफ्तार किए गए, लेकिन उसके बाद इनको बहावलनगर से गिरफ्तार करने जो कानून नाफिज करने वाले इदारों की टीमों ने चीचा वतनी का रुख किया और साहिवाल से इकबाल को गिरफ्तार किया। इकबाल के बारे में पुलिस हुकाम और जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनका ये कहना है कि इकबाल के पास 10 मुख्तलिफ सिमें थी और ये आबिद के साथ जो मरकजी मुल्जिम है करीबी राब्ते में था और उसने जो जब ये डकैती और रेप का वाक़या हुआ तब भी इसकी जो जियो फेंसिंग के जरिए रिपोर्ट आई है उसमें भी इकबाल जो था वो लाहौर में उस वक्त पाया, उसकी मौजूदगी जो है वो साबित हुई। तो इस हवाले से अभी इसकी तफ्तीश जो है वो की जा रही है। इकबाल की जानिब से उसकी गिरफ्तारी के बाद अब उसको लाहौर लाया जाएगा और उसको गिरफ्तार करके का डीएनए करवाया जाएगा। डीएनए की रिपोर्ट आने के बाद ही खत्मी नताइज सामने आ सकेंगे कि इकबाल जो था वो भी इस वाक़े में मुलव्विस था या नहीं। इस हवाले से कानून नाफिज करने वाले इदारों का और पुलिस हुकाम का ये कहना था कि इकबाल की गिरफ्तारी एक बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकती है, क्योंकि मोबाइल फोन सिमों का इस्तेमाल और उसके जो डाटा है उसकी जब जियो फेंसिंग की गई तो उसमें ये चीज़ साबित हुई है कि इकबाल और उसके साथ मुल्जिम आबिद मौके पे मौजूद थे और उनकी मौजूदगी उनके जुर्म का एतराफ़ करती है। लेकिन पुलिस हुकाम का कहना है कि जब तक डीएनए टेस्ट नहीं होता तब तक इस बारे में कोई खत्मी जो है फैसला नहीं किया जा सकता। जी इरफान, ये भी बताएगा कि महकमा पुलिस की जानिब से क्या ये बताया गया है कि इकबाल को लाहौर कब तक लाया जा सकता है? जी, इस हवाले से क्योंकि ये साहिवाल का इलाका है और 3 से 4 घंटे की ट्रैवलिंग है और इसको रात गए पकड़ा था, उसके बाद इससे इंटेरोगेशन की गई और अब इसको लाहौर पुलिस के हवाले किया जाएगा। तो इसमें कुछ वक्त दरकार है। जब इसको लाहौर लाया जाएगा तो इसको डायरेक्टली जो है वो फ्रांसिक साइंस लेबॉर्ट्री में जाया जाएगा जहाँ पे इसका डीएनए करवाया जाएगा। तो इस पूरे प्रोसेस में 4 से 5 घंटे मजीद जो है वो लगेंगे और पुलिस का कहना है कि इसको लाहौर ला के इसके ऊपर तहकीकात जो है वो मुकम्मल की जाएंगी, डीएनए सैंपलिंग करवाई जाएगी, जिसके बाद ही असल हक़ाइक़ जो है वो सामने आ सकेंगे। जी ठीक है इरफान मलिक, आपने हमें आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए दरख्वास्त पर समात अगली तारीख पर आईजी पंजाब को बुला रहे हैं। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर कमेटी बनाई गई। सरकारी वकील ने मौके अपनाया। यह कमेटी नहीं खेला जा सकता। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए। बताएं इस वाक़े की रिपोर्ट क्या है? अदालत ने सरसार किया। सानिया साहिवाल पर भी कमेटी बनी लेकिन हुआ कुछ नहीं। दरख्वास्त गुजार वकील ने यह मौके अपनाया। तमाम तर सूरत में ज्वाइन किया है मलिक अशरफ ने। मलिक अशरफ, बताएगा इस अदालती कार्रवाई में अदालत के क्या रिमार्क्स थे और वकील ने क्या दलाइल पेश किए? जी, आज सानिया मोटरवे ज्यादती केस के एक बड़ी अदालत में केस थी और एक बड़े जज ने
یعنی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد قاسم خان نے اس کیس کی سماعت کی، اور یہ کیس یہ تھا کہ درخواست گزار نے یہ استدعا کی تھی کہ سانحہ موٹر وے زیادتی کیس کے لیے عدالت میں اس کیس کی سماعت کا آغاز ہوا صبح کے وقت، تو عدالت میں پنجاب کے ملک عبدالعزیز وہ پیش ہوئے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ حکومت کی مرضی کے بغیر جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا جا سکتا۔ بار بار استفسار کے باوجود ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل عدالت کو مطمئن نہ کر پائے، جس پر عدالت نے کیس کی سماعت 1 بجے کے لیے ملتوی کی، اور 1 بجے CCPO کو عمر شیخ کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم دیا، اور ساتھ یہ بھی حکم دیا کہ اس انکوائری کمیٹی کے لیے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے وہ بھی پیش کیا جائے۔ 1 بجے کے قریب CCPO عمر شیخ پیش ہوئے، اور ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ملک عبدالعزیز نے حکومت کی جانب سے جو نوٹیفیکیشن تحقیقات کمیٹی کا تھا وہ پیش کیا۔ چیف جسٹس نے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب سے پوچھا کہ یہ کس قانون کے تحت بنایا گیا ہے، نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کا یہ کہنا تھا کہ اس جو وزیر قانون ہیں ان کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، اور جو 3 روز میں اس کی جو اس کے مندرجات ہیں، اس کے مزید اس والے سے تفصیلات وہ پیش کرے گی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ وزیر اعلیٰ کی مزید کہا کہ کس کے حکم پہ یہ بنائی گئی ہے۔ سرکاری وکیل کا یہ کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے حکم پہ بنائی گئی ہے، اور 3 دن کے اندر واقعے کے محرکات کے بارے میں یہ رپورٹ کرے گی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ یہ رپورٹس تو کمیٹیاں تو بنتی رہتی ہیں، کمیٹی نہ کیا جائے، یہ بتایا جائے کہ کس قانون کے تحت بنائی گئی، اور یہ بھی بتایا جائے کہ اس میں کیا ٹیکنیکل افراد کو شامل کیا گیا۔ مزید چیف جسٹس کا یہ بھی کہنا تھا کہ مختار مائی سمیت دیگر کمیٹیاں بنائی گئیں، لیکن اس کا کچھ نہیں ہوا۔ مزید چیف جسٹس نے یہ بھی استفسار کیا کہ جو کمیٹی بنانے کا اختیار ہے وہ کس کے تحت دیا گیا۔ چیف جسٹس کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ صرف جو اس کمیٹی کی رپورٹ آنی تھی اس میں کیا آیا، یہ رپورٹ فوری طور پہ منگوائیں۔ سرکاری وکیل نے کہا کہ اس حوالے سے وہ منگواتے ہیں۔ مزید اس میں CCPO سے بھی استفسار کیا گیا کہ انہوں نے اس حوالے سے کیا اقدامات کیے، جس پر CCPO نے پورے واقعے کی جو انویسٹیگیشن ہوئی، جو تفصیلات ہیں ابھی تک کی، وہ آگاہ کیا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ آئندہ سماعت یعنی کہ 16 ستمبر تک اس کیس کے حوالے سے مکمل تفصیلات IG پنجاب عدالت کو آگاہ کریں کہ اس حوالے سے ملزمان کو گرفتار کیا جائے۔ جو 16 ستمبر تک تفتیش جو مکمل ہوئی ہوگی اس حوالے سے عدالت کو آگاہ کیا جائے۔ چیف جسٹس نے یہ بھی حکم دیا کہ صوبہ بھر کی سڑکوں پر سیکورٹی کے حوالے سے کیے جانے والے اقدامات کو یقینی بنایا جائے، اور اس کی بھی رپورٹ دی جائے۔ چیف جسٹس نے یہ بھی حکم دیا کہ اس واقعے کے جو ملزمان ہیں ان کو پرسوں تک گرفتار کر کے عدالت کو آگاہ کیا جائے۔ مزید یہ بھی کہا کہ اس واقعے میں ملوث ملزمان کی جوڈیشل کلنگ نہ کی جائے، ماروائے عدالت قتل نہ کیے جائیں، اور یہ بھی حکم دیا کہ صوبہ بھر کے جو دیہات ہیں وہاں پہ رات کو سڑکوں پہ رات کو 2 گھنٹے کا پولیس گشت کو بھی یقینی بنایا جائے۔ عدالت میں CCPO نے جب اس حوالے سے عدالت نے کہا کہ آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے، CCPO نے اس کیس کے حوالے سے اپنا بیان دیا کہ جو متاثرہ خاتون تھی اس نے کال کی۔ مزید بھی CCPO نے اس حوالے سے عدالت کو آگاہ کیا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس قاسم خان نے یہ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل سے کہا ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا، اس حوالے سے مزید بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے، لیکن ابھی ایک وقت ہوا ہے بریک کا۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کو بتائیں کہ موٹر وے زیادتی کیس کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کیس کی سماعت، CCPO کا تنازعہ بیان، چیف جسٹس اور CCPO میں مکالمہ، بڑے عہدے پر اپنی زبان کا استعمال احتیاط سے کرنا چاہیے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، آپ کے ان فکروں کو سن کر میں خود بہت پریشان ہوا تھا۔ چیف جسٹس نے مزید یہ ریمارکس دیا۔ آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ موٹر وے زیادتی کیس کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کیس کی سماعت، CCPO کا متنازع بیان، چیف جسٹس اور CCPO میں مکالمہ، بڑے عہدے پر اپنی زبان کا استعمال احتیاط سے کرنا چاہیے۔ چیف جسٹس نے یہ ریمارکس دیے، آپ کے ان فکروں کو سن کر میں خود بہت پریشان ہوا تھا۔ چیف جسٹس نے مزید یہ استفسار بھی کیا۔ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ موٹر وے زیادتی کیس کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کیس کی سماعت، CCPO کا متنازع بیان، چیف جسٹس اور CCPO میں مکالمہ سامنے آیا، بڑے عہدے پر اپنی زبان کا استعمال احتیاط سے کرنا چاہیے۔ چیف جسٹس نے یہ ریمارکس دیے۔ موٹر وے زیادتی کیس کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کیس کی سماعت، CCPO نے عدالت میں ایک بار پھر
खातून पर नुक्ताचीनी कर डाली। इस खातून को चाहिए था कि वो 15 पर कॉल कर देती। सीसीपीओ की जानिब से कहा गया। अभी पिछला मसला हल नहीं हुआ था सीसीपीओ की जानिब से मुतनाज़े बयान का, जिसके बाद सीसीपीओ ने एक बार फिर से एक मुतनाज़े बयान दे दिया है। मोटरवे ज़्यादती केस की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन केस की समाअत सीसीपीओ ने अदालत में एक बार फिर खातून पर नुक्ताचीनी कर डाली। उस खातून को चाहिए था कि वो 15 पर कॉल कर देती। सीसीपीओ ने कहा कि अब इस बयान पर मुझे फिर इल्जाम लगा दिया जाएगा। सीसीपीओ ने ये तमाम बातें कही हैं। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि मोटरवे ज़्यादती केस की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन केस की समाअत सीसीपीओ ने अदालत में एक बार फिर खातून पर नुक्ताचीनी कर डाली। इस तमाम तर सूरत हाल में सीसीपीओ का क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। साल का कैरियर गवाह है, जाके पता कर ले। अगर कभी मैं सियासी टूल बना हूं तो पब्लिक इंटरेस्ट है, आया ही पब्लिक इंटरेस्ट में हूं, ये याद रखिएगा। और आप खुद कहेंगे कि शेख उमर सीधा कर देते ही 28 सीसीपीओ उमर शेख की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की, जो वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आपको बताते चलें कि अभी पिछला मसला हल नहीं हुआ, जबकि सीसीपीओ की जानिब से एक बार फिर से मुतनाज़े बयान दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस खातून को चाहिए था कि वो 15 पर कॉल कर देती। इस तमाम तर सूरत हाल में मैं ज्वाइन किया है मलिक अशरफ ने। मलिक अशरफ बताएगा कि अभी पिछला मुतनाज़े बयान उस पर समाअत जारी थी, एक बार फिर से सीसीपीओ ने मुतनाज़े बयान दे दिया है। जी बिल्कुल, आज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद कासिम खान की अदालत में और इसने जो जुडिशल कमीशन बनाने की ये दरख्वास्त थी, जिस पे ये समाअत होती रही। और हम हैरान हैं कि जो सीसीपीओ का मुतनाज़े बयान है, उसके बाद उसका एक रद्द अमल ना सिर्फ लाहौर की सतह पे बल्कि पूरे पाकिस्तान में उसका रद्द अमल आ रहा है। लेकिन आज जब सीसीपीओ अदालत में पेश हुए, लेकिन सीसीपीओ जो है उनको शर्मिंदगी का एहसास तक नहीं था। वो इस तरह अदालत में बयान दे रहे थे जैसे उन्होंने ऐसा कोई मुतनाज़े बयान दिया ही नहीं, शर्मिंदगी का एहसास तक नहीं था। हालांकि इस केस में चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने इस केस में रिमार्क देते हुए कहा था कि जो सीसीपीओ ने बयान दिया उससे वो परेशान रहे। और चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि इस बयान पे चाहिए था कि सूबाई कबीना इजलास मुनक्कद करके पूरी कौम से माफ़ी मांगती, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट ने इस बयान पे नाराजगी का इजहार भी किया और ये भी इस्तफसार किया एडिशनल एडवोकेट जनरल से कि ये बताएं कि आईजी ने कहा था कि वो इस बयान पे कार्रवाई करेंगे, तो क्या कार्रवाई की गई। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा कि ये सीसीपीओ का बयान जो है वो मिसकंडक्ट के ज़िम्मे में आता है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ये तो गोंगलों से मिट्टी झाड़ने वाली बात है। जिस पर चीफ जस्टिस ने यह भी मज़ीद कहा कि इस हवाले से जो बड़े ओहदों पे बैठे हैं उन्हें कोई बात करते हुए अपने अल्फाज पे, चुनाव पे कंट्रोल करना चाहिए। आज जब इस केस की समाअत हो रही थी तो बड़े उसी अंदाज में जिस तरह वो इजहार कर रहे थे सीसीपीओ के खातून जो है इन्हें 15 पे कॉल करनी चाहिए, ये करना चाहिए था। और सारा मलबा साबका हुकूमत पे डाल रहे थे कि साबका हुकूमत ने वहाँ पे सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं किया, वहाँ पे सिक्योरिटी होती तो ऐसा वाक़या ना होता। इस केस की समाअत में ये भी सीसीपीओ ने जो मुलज़मान की गिरफ्तारी के हवाले से भी अदालत को आगाह किया, जिसमें अदालत ने यह भी कहा कि इसमें जो टीम शामिल की गई है इसमें प्रोफेशनल भी टेक्निकल लोग शामिल किए जाने थे जो नहीं किए गए। इसमें भी सीसीपीओ को मौसर जवाब ना दे पाए और तसल्सल के साथ ये कहते रहे कि पुलिस की गलतियां रहीं। सीसीपीओ ने एक मौके पे ये भी कहा कि पुलिस को जब तक आप सजाएं नहीं देंगे ये नहीं सुधरेगी। ये सीसीपीओ ने चीफ जस्टिस से मुकालमा करते हुए कहा, जिस पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि जो गैर जिम्मेदार हैं इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इनके माफिया कबूल ना की जाए। जो भी जिम्मेदार हो अदालतों को अपने जो आइन में इख्तियारात दिए गए हैं उसके तहत इनके खिलाफ कार्रवाई करना होगी। सीसीपीओ का यह कहना था कि जब वो बाबर नगर में और उस इलाके में तैनात थे तो उन्होंने थानेदारों को हथकड़ियाँ लगवाईं। यहाँ भी सिस्टम को ठीक करने की ज़रूरत है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने इस इन्वेस्टिगेशन में अभी तक क्या किया, तो उसने बताया कि वकार हसन जो कि पुलिस हिरासत में है उसने बहुत से इंकशाफात किए हैं जिस पर तफ्तीश चल रही है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस हवाले से जो मुलज़मान हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और ये भी कहा कि इसमें मुबैना पुलिस मुकाबला ना किया जाए, कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए और तमाम तफ्तीश मुकम्मल की जाए। और मज़ीद ये भी हुक्म दिया कि जो सड़कें हैं इन पे सिक्योरिटी का जायज़ा लिया जाए और सिक्योरिटी का निज़ाम का असर न हो जायज़ा लेके इंतजाम किए जाएँ। और इस हवाले से आईजी पंजाब 2 रोज़ में रिपोर्ट अदालत में पेश करें। अदालत की समाअत 16 सितंबर तक मुलतवी के साथ ये दिया है कि
ٹھیک ہے ملک اشرف، آپ ہمیں اس تمام صورتحال کے حوالے سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ سی سی پی او کا متنازع بیان، کابینہ اجلاس میں وزیر اعلیٰ کا رد عمل، سی سی پی او کو شوکاز نوٹس جاری اور جواب بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی جانب سے بڑی خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ سی سی پی او کا متنازع بیان، کابینہ اجلاس میں وزیر اعلیٰ کا رد عمل اور سی سی پی او کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا گیا ہے اور اس حوالے سے جواب بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے بالآخر پنجاب حکومت کو بھی خیال آ گیا ہے کہ کوئی ایکشن لیا جائے سی سی پی او کے متنازع بیان کے اوپر، اور 3 دن کے بعد پنجاب حکومت کو بھی اس بات کا خیال آیا کہ سی سی پی او نے جو متنازع بیان دیا اس پر ایکشن لیا جانا چاہیے۔ سی سی پی او کے متنازع بیان پر کابینہ اجلاس میں وزیر اعلیٰ کا رد عمل بھی سامنے آ گیا ہے۔ اور اس حوالے سے آپ کو یہ بھی بتائیں کہ سی سی پی او کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا گیا ہے اور جواب بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے۔ اہم موڑ سن کر لیا ہے، ایک بڑی خبر آج تک پہنچا رہے ہیں کہ ملزم شفقت نے اعتراف جرم کر لیا ہے اور اب وہ مجرم بن چکا ہے۔ مجرم شفقت نے اعتراف جرم کر لیا ہے۔ اس تمام تر کیس میں ایک اہم موڑ ہے جو کہ سامنے آ چکا ہے۔ مجرم شفقت نے اعتراف جرم کر لیا ہے۔ اس سے پہلے اس پہ الزام تھا اور تفتیش جاری تھی، تحقیقات کی جا رہی تھی، پولیس جو ہے وہ کارروائی کر رہی تھی، تفتیش کر رہی تھی اپنے طریقے سے، جس کے بعد اب بڑی خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ ملزم شفقت کو پولیس دیپالپور کی اس ریپ کیس میں ایک اہم کڑی تھی اور شفقت نے اعتراف جرم کر لیا ہے۔ ملزم شفقت نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا ہے۔ ملزم شفقت نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا ہے جو کہ اس پورے صورتحال میں ایک بڑا ٹرن اوور سامنے آ چکا ہے۔ ملزم شفقت کو پولیس نے گرفتار کیا تھا، تحقیقات کی جا رہی تھی، مختلف طریقے سے تفتیش کی گئی اور ہر پہلو پر غور کیا جا رہا تھا، ملزم سے تفتیش جاری تھی، جس کے بعد اب یہ بڑی خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ ملزم شفقت نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا ہے۔ اس ملزم نے جو کہ شفاقانہ طریقے سے اس ریپ کیس میں انوالو تھا، اس نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا ہے۔ ملزم شفقت نے اعتراف جرم کر لیا ہے۔ باقاعدہ طور پر پولیس کی جانب سے تفتیش جاری تھی، قانون نافذ کرنے والے اداروں نے مکمل طور پر تفتیش کی جا رہی تھی اور اس ملزم شفقت کو پولیس دیپالپور سے گرفتار کر کے لاہور لے آئی ہے۔ ملزم شفقت نے اعتراف جرم کر لیا ہے۔ ایک بڑی خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں اس تمام تر صورتحال میں ملزم شفقت نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا ہے۔ پولیس کی تفتیش جاری تھی، اس تمام تر صورتحال میں مختلف پہلوؤں پر غور کیا جا رہا تھا، تمام تر جو ثبوت اور تمام تر صورتحال میں اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ ملزم شفقت کو پولیس دیپالپور سے لاہور لے آئی ہے۔ ملزم شفقت نے اعتراف جرم کر لیا ہے۔ اس ریپ کیس میں ایک اہم موڑ ہے جو کہ سامنے آ گیا ہے، ایک پیش رفت ہے جو کہ بڑی پیش رفت ہے۔ ملزم شفقت نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا ہے۔ ملزم شفقت صاحب کا ریکارڈ یافتہ بھی ہے اور اس حوالے سے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس ملزم نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا ہے۔ سانحہ موٹر وے کیس میں بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے اور آپ تک ایک بڑی خبر پہنچا رہے ہیں۔ ملزم شفقت کو پولیس دیپالپور سے لاہور لے آئی ہے اور اس ملزم نے اپنے جرم کا اعتراف بھی کر لیا ہے۔ ملزم شفقت کی ڈی این اے رپورٹ کے بعد حتمی فیصلہ ہوگا، پولیس ذرائع کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے۔ ڈی این اے رپورٹ تاحال نہیں آئی ہے، جیسے ہی ڈی این اے رپورٹ سامنے آئے گی تمام تر جو حقائق ہیں وہ بھی سامنے لے آئے جائیں گے۔ محکمہ پولیس کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ صرف ڈی این اے رپورٹ کا انتظار ہے، جس کے بعد مختلف حقائق ہیں جو کہ سامنے رکھے جائیں گے، میڈیا کے سامنے بھی اور عوام کے سامنے بھی۔ جو عام پیش رفت ہے اس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ملزم شفقت نے اعتراف جرم کر لیا ہے۔ ملزم شفقت کی ڈی این اے رپورٹ کے بعد حتمی فیصلہ ہوگا، پولیس ذرائع کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عرفان ملک۔ عرفان ملک بتائیے گا، ایک بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے، ایک بڑا موڑ سامنے آ گیا ہے، ملزم شفقت نے اعتراف جرم کر لیا ہے، پولیس کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے؟ جی بالکل، آپ کو بتائیں کہ پولیس حکام کا اس حوالے سے یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ ملزم شفقت جو گرفتار کیا گیا تھا وقار کی نشاندہی کے اوپر، اس نے اعتراف جرم جو ہے وہ کر دیا ہے اور اس حوالے سے پولیس حکام کا کہنا ہے کہ شفقت اور جو ملزم کسی بھی رانگ نمبر پہ تکنیکی وجوہات کی وجہ سے عرفان ملک سے ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے، ان سے دوبارہ سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ سانحہ موٹر وے کیس میں بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ ملزم شفقت کو پولیس دیپالپور سے لاہور لے آئی ہے۔ ملزم شفقت نے اعتراف جرم کر لیا ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق ملزم شفقت کی ڈی این اے رپورٹ کے بعد حتمی فیصلہ ہوگا۔ پولیس کے مطابق یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ملزم کو سی آئی اے ٹیم
دیپال پور سے لے کر لاہور پہنچی ہے۔ ملزم شفقت سابقہ ریکارڈ یافتہ بھی ہے۔ پولیس کے مطابق ملزم کے بارے میں وقار الحسن نے انکشاف کیا تھا، جس کے بعد پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے اس ملزم شفقت کو پہلے گرفتار کیا، ابتدائی تفتیش کی، اور اب جو ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے اس کے بعد ملزم شفقت نے اعتراف جرم کر لیا ہے، جو کہ ایک اہم پیش رفت ہے اس تمام تر ریپ کیس کے حوالے سے۔ ایک بار پھر سے ہمارا رابطہ بحال ہوا ہے عرفان ملک سے۔ عرفان ملک، یہ بتائے گا کہ ایک اہم پیش رفت سامنے آ گئی ہے، ملزم شفقت نے اعتراف جرم بھی کر لیا ہے، اس کو پولیس جو ہے وہ دیپال پور سے لاہور بھی لے آئی ہے، اب مزید کیا پیش رفت ہونی ہے؟ جی بالکل، اب اس ملزم کا ڈی این اے ٹیسٹ جو ہے وہ سیمپلنگ کروائی جائے گی۔ اب تک ابتدائی بیان کے مطابق ملزم شفقت نے یہ اس بات کا اقرار کیا ہے کہ وہ ملزم عابد کے ساتھ تھا وقوع کے روز، اور اس میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس حوالے سے پولیس حکام کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ دونوں ملزم پنڈی جو سیدن شاہ تھا، جو شیخو پورہ کا علاقہ ہے، وہاں کے رہائشی تھے، اور وہاں پہ یہ دونوں آس پاس کی فیکٹریوں کے اندر کام کرتے تھے، اور فیکٹریوں سے کام کے بعد یہ لوٹ مار بھی کرتے تھے۔ اور ملزم عابد جو ہے اس نے فیکٹری ایریا شیخو پورہ کے علاقے میں بھی ایک جو ڈکیتی کا واقعہ تھا اس دوران ایک ریپ کیا تھا، اور اس میں بھی پولیس حکام کا کہنا ہے کہ مقدمہ جو تھا وہ درج نہیں ہو سکا تھا، لیکن اس کے بعد وہ صلح ہو گئی اور یہ مقدمہ ختم ہو گیا۔ دو کیسز جو اس سے پہلے آلریڈی آگے، اور تیسرا کیس یہ والا تھا جو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ملزم عابد اور شفقت نے ہی جو سیالکوٹ موٹر وے کے اوپر خاتون کے ساتھ ڈکیتی کی، اور اس کے بعد واردات کے بعد اس کا گینگ ریپ کیا تھا بچوں کے سامنے۔ اب پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ملزم نے اس بارے میں جو بیان تو دے دیا ہے، لیکن اب اس بیان کی تصدیق ڈی این اے رپورٹ کے آنے کے بعد ہوگی، جو کچھ دیر بعد اس کا ڈی این اے سیمپلنگ کے لیے اس کو بھجوا دیا گیا ہے۔ ڈی این اے سیمپلنگ اس کی لی جا رہی ہے، اور کچھ دیر بعد اس کی جب رپورٹ آئے گی تو اس میں اصل حقائق سامنے آئیں گے۔ لیکن ابھی تک ملزم کی جانب سے پولیس کے سامنے جو اعتراف جرم کیا گیا ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ملزم شفقت ہی وہ ملزم تھا جس نے عابد کے ساتھ مل کر اس موٹر وے کے اوپر جو واقعہ ہوا تھا اس میں جو پہلے ڈکیتی کی، اور اس کے بعد اس خاتون کو گینگ ریپ کا بھی نشانہ بنایا تھا۔ جی عرفان، یہ بھی بتائے گا کہ اب جو ملزمان ہیں وقار الحسن اور یہ شفقت ملزم بھی اب جو کہ مجرم ہے وہ پولیس کی کسٹڈی میں ہے، عابد محلی سے اب کس قدر دور رہ گئی ہے پولیس؟ اس حوالے سے کون سے کلوز ملے ہیں، کون سے جو ایسے حصے ہیں جو اب مسنگ ہے، کون سی کڑیاں مسنگ ہے عابد محلی تک پہنچنے میں؟ جی عابد کی جیسے کہ بتایا کہ پولیس کی طرف سے جو ہے مختلف ٹیمیں اس کے اوپر تشکیل دی گئی تھیں، اور ان ٹیموں کی طرف سے عابد کے گھر کے اوپر جب ریڈ کی گئی تھی تو اس کے قریب جو ہے وہ یہ کہا جا رہا تھا کہ 8 سے 9 مربع کے اوپر جو ہے وہ چاول کی کاشت تھی، اور جب پولیس ٹیمیں وہاں پہ پہنچی تو وہ کھیتوں کے اندر فرار ہونے میں کامیاب ہوا تھا، جس کی وجہ سے پولیس اس کو گرفتار نہیں کر پائی۔ لیکن پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ملزم شفقت کی طرف سے جو بیان دیا گیا، اور جو دیپال پور سے ملزم جو چیچا وتی سے ایک اور ملزم گرفتار ہوا تھا اقبال جس کا نام ہے، ان 2 ملزمان کی جو سٹیٹمنٹس ہیں اس کی مدد سے اب عابد کو گرفتار کرنا کچھ زیادہ جو ہے وہ وقت نہیں لگے گا۔ لیکن پولیس حکام کا کہنا ہے کہ اس کے لیے ٹیمیں جو ورکنگ کر رہی ہیں، اور جلد ہی ملزم عابد کو بھی آج رات تک جو ہے وہ گرفتار کرنے کی امید کی جا رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے عرفان ملک، آپ نے ہمیں آگاہ کیا، آپ بہت شکریہ۔ اس حوالے سے آپ سے مزید بھی گاہے بگاہے اپڈیٹ لیتے رہیں گے۔ تو اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ملزم شفقت سابقہ ریکارڈ یافتہ بھی ہے، پولیس ذرائع کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے۔ تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کیس کی سماعت، چیف جسٹس ہائی کورٹ جسٹس محمد قاسم خان کے اہم ریمارکس۔ موٹر وے جیسے واقعات پر حکومت کو معافی مانگنی چاہیے، چیف جسٹس نے یہ ریمارکس دیے۔ کسی کی بہو بیٹی سڑک پر خود کو محفوظ تصور نہیں کرتی، چیف جسٹس نے یہ ریمارکس دیے۔ بڑے بڑے عہدوں پر اپنی زبان کا استعمال احتیاط سے کرنا چاہیے، آپ کے ان فکروں کو سن کر میں خود بہت پریشان ہوا تھا، چیف جسٹس نے یہ تمام تر ریمارکس دیے اس تمام تر کیس کے حوالے سے جب وہ سماعت کر رہے تھے۔ موٹر وے زیادتی کیس کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کیس کی سماعت، چیف جسٹس ہائی کورٹ جسٹس محمد قاسم خان کے اہم ریمارکس سامنے آئے ہیں۔ موٹر وے جیسے واقعات پر حکومت کو معافی مانگنی چاہیے، چیف جسٹس نے یہ ریمارکس دیے۔ کسی کی بہو بیٹی سڑک پر خود کو محفوظ تصور نہیں کرتی، بڑے عہدے پر اپنی زبان کا استعمال احتیاط سے کرنا چاہیے، آپ کے ان فکروں کو سن کر میں خود بہت پریشان ہوا تھا، چیف جسٹس نے یہ تمام تر ریمارکس دیے۔ ابھی یہ ریمارکس دیے ہی ہیں، یہ سماعت ہوئی ہی تھی، جبکہ اس کے بعد ایک بار پھر سے سی سی پی او نے متنازع بیان دے دیا، اور پھر سے ایک بار انہوں نے کہا کہ اس خاتون کو چاہیے تھا کہ 15 پر کال کرتی۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کا اجلاس، موٹر وے پر پیش آنے والے دل خراب واقعات کی شدید مذمت کی، کابینہ کا متعلقہ خاتون اور خاندان کے ساتھ دلی ہمدردی کا اظہار،
متاثرہ خاتون کو جلد از جلد انصاف فراہم کرنے کی یقین دہانی، اندھوناک واقعے میں ملزمان کو قانون کی گرفت میں لانے کا عزم، انصاف کی فراہمی کے لیے کوئی کسر اٹھا نہ رکھیں گے۔ عثمان بزدار نے اظہار خیال کیا، متاثرہ خاتون کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں، انصاف کی جلد فراہمی یقینی بنائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے ان خیالات کا اظہار کیا گیا۔ کیس پر مثبت پیش رفت ہوئی ہے، جلد اچھی خبر دیں گے، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی جانب سے کہا گیا۔ سی سی پی او کو شکوز نوٹس جاری کر کے ان سے جواب طلب کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے اس حوالے سے یہ بھی بتایا، جبکہ آئی جی نے کابینہ کو کیس پر ہونے والی پیش رفت سے آگاہ کیا۔ اس حوالے سے مزید بات کریں اور آپ کو بتائیں کہ سی سی پی او کی ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو، معاملہ اب عدالت میں ہے، اس پر بات نہیں کر سکتا۔ سی سی پی او عمر شیخ نے میڈیا سے گفتگو کے دوران یہ بھی کہا کہ جو تفصیلات تھیں اس سے عدالت کو مکمل آگاہ کیا ہے، میری تعیناتی پبلک انٹرسٹ میں ہوئی ہے۔ سی سی پی او نے کہا کہ آیا ہی عوامی مفاد میں ہوں۔ سی سی پی او لاہور عمر شیخ نے یہ بھی کہا کہ آپ خود کہیں گے کہ عمر شیخ سب کو سیدھا کر دیا ہے۔ آپ کو اس حوالے سے یہ بھی بتائیں کہ عمر شیخ نے مزید کہا کہ 28 سالہ نوکری میں ایک بھی سیاسی گرفتاری نہیں کی۔ انہوں نے مزید کیا کہا آپ بھی سن لیجئے۔ سال کا کیریئر گواہ ہے، جا کے پتہ کر لے۔ اگر کبھی میں سیاسی ٹول بنا ہوں تو پبلک انٹرسٹ ہے، آیا ہی پبلک انٹرسٹ میں ہوں، یہ یاد رکھیے گا۔ اور آپ خود کہیں گے کہ شیخ عمر سیدھا 28 سال کا کیریئر گواہ ہے، جا کے پتہ کر لے۔ اگر کبھی میں سیاسی ٹول بنا ہوں تو پبلک انٹرسٹ ہے، آیا ہی پبلک انٹرسٹ میں ہوں، یہ یاد رکھیے گا۔ اور آپ خود کہیں گے کہ شیخ عمر سیدھا کر دیتا ہی، آپ خود کہیں گے کہ شیخ عمر سیدھا کر دیتا ہے۔ سی سی پی او کی ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو، معاملہ اب عدالت میں ہے، اس پر بات نہیں کر سکتا۔ سی سی پی او عمر شیخ نے میڈیا سے گفتگو کے دوران یہ بھی کہا کہ جو تفصیلات تھیں اس سے عدالت کو مکمل آگاہ کیا، میری تعیناتی پبلک انٹرسٹ میں ہوئی ہے اور آیا ہی عوامی مفاد میں ہوں۔ آپ خود کہیں گے کہ عمر شیخ نے سب کو سیدھا کر دیا ہے۔ عمر شیخ نے مزید یہ بھی کہا کہ 28 سالہ نوکری میں ایک بھی سیاسی گرفتاری نہیں ہوئی، پولیس کو اگر 3 ماہ میں سیدھا نہ کیا تو پھر کہیے گا۔ اگر آپ اس دوران تبدیل ہو گئے تو صحافی نے سوال کیا کہ اگر آپ اس دوران تبدیل ہو گئے تو کیا، اب آپ لوگوں نے بچانا ہے، شیخ عمر نے یہ جواب دیا۔ سی سی پی او نے موٹر وے واقعے پر بات کرنے سے انکار کر دیا۔ سی سی پی او نے ہاتھ جوڑے اور منہ پر انگلی رکھ لی۔ تو یہ تمام تر گفتگو کی گئی سی سی پی او عمر شیخ کی جانب سے میڈیا سے، اور تمام تر حقائق سے بھی آگاہ کیا گیا، اپنی طرف سے اپنی صفائی بھی کچھ حد تک پیش کی گئی۔ سی سی پی او کی ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو، معاملہ اب عدالت میں ہے، اس پر بات نہیں کر سکتا۔ سی سی پی او عمر شیخ نے مزید یہ بھی کہا کہ جو تفصیلات تھیں اس سے عدالت کو مکمل آگاہ کیا، میری تعیناتی پبلک انٹرسٹ میں ہوئی ہے اور آیا ہی عوامی مفاد میں ہوں۔ آپ خود کہیں گے عمر شیخ نے سب کو سیدھا کر دیا ہے۔ سی سی پی او نے مزید کہا کہ 28 سالہ نوکری میں ایک بھی سیاسی گرفتاری نہیں ہوئی، پولیس کو اگر 3 ماہ میں سیدھا نہ کیا تو پھر کہیے گا۔ بلیٹن میں حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد۔ نواز نے ٹویٹ کیا ہے، سانحے اور المیہ میں فرق ہوتا ہے۔ مریم نواز نے میری ٹویٹ میں لکھا ہے، سانحہ موٹر وے پر ہوا اور المیہ سی سی پی او کا بیان ہے۔ سی سی پی او کے بیان سے واضح ہو گیا کہ رات کو حفاظت ذمہ داری نہیں۔ اپنے ٹویٹ میں انہوں نے یہ تمام تر باتیں لکھی ہیں۔ سانحہ موٹر وے پر مریم نواز نے ٹویٹ کیا ہے، سانحے اور المیہ میں فرق ہوتا ہے۔ مریم نواز نے اپنے ٹویٹ میں یہ بھی لکھا کہ سانحہ موٹر وے پر ہوا اور المیہ سی سی پی او کا بیان ہے۔ سی سی پی او کے بیان سے واضح ہو گیا کہ رات کو حفاظت ذمہ داری نہیں۔ اپنے ٹویٹ میں انہوں نے سی سی پی او کے حوالے سے یہ بھی لکھا ہے۔ آپ کو تمام تر صورتحال کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ سانحہ موٹر وے پر مریم نواز نے بھی ٹویٹ کر دیا ہے اور انہوں نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ سانحے اور المیہ میں فرق ہوتا ہے، سانحہ موٹر وے پر ہوا اور المیہ سی سی پی او کا بیان ہے۔ مریم نواز نے اپنے ٹویٹ میں یہ بھی لکھا کہ سی سی پی او کے بیان سے واضح ہو گیا کہ رات کو حفاظت پولیس کی ذمہ داری نہیں۔ اپنے ٹویٹ میں انہوں نے یہ لکھا ہے اور آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ تمام تر صورتحال میں سانحہ موٹر وے پر مریم نواز نے بھی ٹویٹ کر دیا ہے اور اپنے ٹویٹ میں وہ لکھتی ہیں کہ سانحے اور المیہ میں فرق ہوتا ہے، سانحہ موٹر وے پر ہوا اور المیہ سی سی پی او کا بیان ہے۔ سی سی پی او کے بیان سے واضح ہو گیا کہ رات کو حفاظت ذمہ داری نہیں۔ یہ ٹویٹ کیا ہے مریم نواز نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر۔ سانحہ موٹر وے پر مریم نواز نے بھی ٹویٹ کر دیا ہے، سانحے اور المیہ میں فرق ہوتا ہے۔ مریم نواز نے اپنے ٹویٹ میں یہ لکھا ہے، سانحہ موٹر وے پر ہوا اور المیہ سی سی پی او کا بیان ہے۔ سی سی پی او کے بیان سے واضح ہو گیا کہ رات کو حفاظت ذمہ داری نہیں۔ یہ ٹویٹ کیا ہے مریم نواز نے۔ سانحہ موٹر وے پر مریم نواز کا ٹویٹ بھی سامنے آ چکا ہے۔ سانحے اور المیہ میں فرق ہوتا ہے، مریم نواز نے اپنے ٹویٹ میں یہ لکھا، سانحہ موٹر وے پر ہوا اور المیہ سی سی پی او کا بیان ہے۔ سی سی پی او کے بیان سے واضح ہو گیا کہ
کہ رات کو حفاظت ذمہ داری نہیں. اپنے ٹویٹ میں انہوں نے یہ لکھا ہے. آپ کو اس تمام تر صورتحال کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ اب مریم نواز نے بھی اس تمام تر سانحے میں اپنی خاموشی کو توڑا ہے اور ٹویٹ کیا ہے. سانحہ موٹر وے پر مریم نواز نے ٹویٹ کیا ہے. سانحے اور المیہ میں فرق ہوتا ہے. سانحہ موٹر وے پر ہوا اور المیہ سی سی پی او کا بیان ہے. سی سی پی او کے بیان سے واضح ہو گیا کہ رات کو حفاظت ذمہ داری نہیں. انہوں نے اپنے ٹویٹ میں یہ لکھا ہے. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ہنگامہ آرائی توڑ پھوڑ کا کیس. انسداد دہشت گردی عدالت میں کیس کی سماعت ہوئی. راؤ شہاب الدین، سیف الملوک، فیصل کھوکر کی عبوری ضمانت منظور کر لی گئی ہے. عدالت نے عبوری ضمانت میں 18 ستمبر تک توسیع کر دی ہے. اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ نیب آفس کے باہر ہنگامہ آرائی توڑ پھوڑ کا کیس. انسداد دہشت گردی عدالت میں کیس کی سماعت ہوئی. راؤ شہاب الدین، سیف الملوک کھوکر، فیصل کھوکر کی عبوری ضمانت منظور کر لی گئی ہے. عدالت نے عبوری ضمانت میں 18 ستمبر تک توسیع کر دی ہے. اس کیس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ نیب آفس کے باہر ہنگامہ آرائی توڑ پھوڑ کا کیس. انسداد دہشت گردی عدالت میں کیس کی سماعت ہوئی. راؤ شہاب الدین، سیف الملوک، فیصل کھوکر کی عبوری ضمانت منظور کر لی گئی. عدالت نے عبوری ضمانت میں 18 ستمبر تک توسیع کر دی ہے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. آپ دیکھتے رہیے سری فوری.